आदाब, मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन और हाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में। दोस्तों, कहते हैं कि इत्तेहाद ही में तरक्की का राज मुज़मिर है, यानी कि अगर हम मुत्तहिद हैं तो उसी में हमारी तरक्की है। यूनिटी इज द बेस्ट स्ट्रेंथ, ये अंग्रेजी का मक़ूला है जिसमें तमाम कामयाबी के राज छुपे हुए हैं। अगर आप कामयाबी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम दुनिया में रोशन हो, तो इत्तेहाद का दर्स लीजिए, इत्तेहाद के साथ रहिए, मुत्तहिद होकर रहिए, क्योंकि जब आप मुत्तहिद होंगे तभी जिंदगी की कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। कहते हैं दोस्तों कि अकेली उंगली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब वही उंगली एक साथ बंद होकर एक मुट्ठी बन जाती है तो उसमें ताकत आ जाती है। और जिंदगी को समझने के लिए सबसे आसान मिसाल आपके लिए, हमारे लिए ये है कि हम इस इत्तेहाद का सबक पढ़ें और फिर से मुत्तहिद होकर अपने मुल्क को तरक्की की और मंजिलों की तरफ ले चलें, आगे और आगे। और आइए फिलहाल तो अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं प्रोग्राम के और सुनते हैं सबिहा फजल को। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मानी साहब आपका। तमाम सुनने वालों के साथ साथ आपको भी सबिहा की तरफ से पुरखुलूस आदाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज? उम्मीद है मिजाज गरामी बखैर होंगे। और बड़ी अच्छी बात आपने कही इत्तेहाद के हवाले से। बचपन में इतनी सारी कहानियाँ सुना करते थे, पढ़ा करते थे टेक्स्ट बुक में भी, जिसमें बताया जाता था कि जो इत्तेहाद में बात है, जो ताकत इत्तेहाद की है, इत्तेफाक की है, वो सबसे बड़ी ताकत है। और उस ताकत के सहारे हम बड़ी से बड़ी ताकतों को हरा सकते हैं। वो ताकतें जो हमें कमज़ोर करना चाहती हैं, हमारे अंदर नाइत्तेफाकी पैदा करना चाहती हैं, निफाक के बीज बोना चाहती हैं। काश कि आज भी हम उसी तरह, जिस तरह बचपन में वो कहानियाँ हमें सुनाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी और उन पर अमल करने की तलकीन की जाती थी, हम आज भी उनको समझ सकें, उनकी अहमियत को, कि कुछ लोग सिर्फ अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने के लिए, मकासिद हासिल करने के लिए लोगों में फूट डालने की, नाइत्तेफाकी पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके खुद के मकासिद पूरे हो सकें। खैर, प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। और अब हम बात करेंगे सेहत के हवाले से। अलग अलग टॉपिक्स पर हम हर दिन ये सेगमेंट आपके लिए लेकर आते हैं सामीन, ताकि आप न सिर्फ ये कि उन्हें सुनें डॉक्टर साहिबान क्या कहते हैं, बल्कि उन पर अमल भी करें। अच्छी सेहत जो है वही एक अच्छी ज़िंदगी की ज़ामिन होती है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर मोहम्मद आज़म हसीन हूँ। मैं एक हार्ट सर्जन हूँ और कोरोना वायरस के मुतालिक आजकल काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी, जिसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है, जिसके मुतालिक मैं चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, इसलिए मैं ये वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारा ये जानना ज़रूरी है कि कोरोना फैलता कैसे है। कोरोना वायरस खांसने से, छींकने से और छूने से फैलता है। छूना ज़रूरी नहीं कि हम एक दूसरे को ही छुएं, बल्कि छूना, अगर हम किसी बर्तन पे या किसी फर्नीचर पे या किसी कपड़े पे कोरोना वायरस लगा हुआ है और हम उसको छूते हैं तो उससे भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैल सकता है। इसलिए अपने हाथों को बार बार धोते रहें और घर में जब बाहर निकलें तो मास्क पहन के जाएं, और जब घर में लौटें तो तुरंत अपने हाथों को बाहर भी और अंदर भी बार बार हाथों को धोते रहें। इससे जो वायरस है, अगर वो हमारे हाथ पे लग गया है तो वो मर जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। उससे अहम बात जो समझने की है वो ये है कि अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन 100 लोगों में होगा तो इनमें से 80 लोग वो होंगे जिनको बहुत ही हल्के फुल्के सिम्टम्स होंगे, जिनके अंदर लक्षण बहुत ही कम होंगे, और वो एक आम सर्दी बुखार की तरह होगा जिस पे हम तवज्जो भी नहीं देते, हम ध्यान भी नहीं देते। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके ज़रिए कोरोना फैलेगा, इसलिए इनका सेल्फ आइसोलेशन में रहना या क्वारंटीन में रहना ज़रूरी है। इसलिए अगर किसी भी मरीज़ को थोड़े से भी लक्षण हो रहे हैं तो बेहतर है कि वो डॉक्टर की सलाह ले, अपना टेस्ट कराए और सेल्फ आइसोलेशन में रहे। 15% पेशेंट्स वो होंगे जिनको सिम्टम ज़्यादा होंगे, जो डॉक्टर के पास आएंगे, जिनको तेज़ बुखार होगा, गले में खराश होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी।
اور وہ ہاسپٹل میں بھرتی ہوں گے. اور 5% پیشنٹ یہ ہیں جن کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی, بہت زیادہ بیماری ہوگی, ان کی کنڈیشن سیریس ہوگی اور ان میں سے کچھ کو وینٹیلیٹر کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. تو یہ 20% پیشنٹس تو وہ ہیں جو ہاسپٹل میں آ کر ڈاکٹر کی صلاح لیں گے, یا وہ خود آئیں گے یا ان کے تیماردار یا ان کے رشتہ دار خود ان کو لے کر آئیں گے. لیکن جو زیادہ پریشانی کی بات ہے وہ ان 80 لوگوں کے لیے ہے جو کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تو بیماری ہے ہی نہیں. کئی سارے ویڈیوز آ رہے ہیں جس میں کہ گورنمنٹ اتھارٹیز لوگوں کو کوارنٹائن کر رہی ہے جن کا ایکسپوجر ہوا ہے کورونا پازیٹیو پیشنٹ سے, اور وہ اس بات سے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی لکشن نہیں ہے, ہمیں تو کوئی بیماری نہیں ہے, ہم تو بالکل نارمل ہے, ہمیں کیوں بند کر کے رکھا ہوا ہے, ہمیں باہر جانے کو دیا جائے یا ہمیں اپنے گھر جانے کو دیا جائے. اس ویڈیو کے مادھیم سے کے ذریعے سے میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ جہاں پر ہیں وہاں پہ سیف ہیں. آپ کا کوارنٹین میں رہنا, سیلف آئسولیشن میں رہنا 14 دن کے لیے بہت ضروری ہے, آپ کی اپنی صحت کے لیے بھی اور آپ کے گھر والے اور آپ کے سوسائٹی کے لوگوں کے لیے اور آپ کی کمیونٹی کے لوگوں کے لیے, تاکہ یہ انفیکشن اگر آپ کو ہے تو وہیں پہ ختم ہو جائے اور لوگوں کو نہ پھیلے. اس لیے ان لوگوں کو سیلف کوارنٹین کرنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے سارے لوگ جو کوارنٹین میں ہیں وہ گورنمنٹ اتھارٹیز کا سہیوگ کریں اور اس کو سزا کی طرح نہ سمجھیں, بلکہ یہ ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے, آپ کے گھر والوں کی صحت کے لیے. اور آخری میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا اپنے دیش واسیوں سے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کے نیموں کا پالن کریں, گھر پہ رہیں, سیف رہیں, کیونکہ یہ انفیکشن گھر میں رہنے سے ہی روکا جا سکتا ہے. اگر یہ انفیکشن بڑھتا چلا گیا تو پھر ہمارے لیے اور دیش کے لیے ایک بڑا سنکٹ پیدا ہو جائے گا. شکریہ. دوستوں, پچھلی کچھ دہائیوں میں جن خواتین شعراء نے مشاعروں کے اسٹیج پر نہ صرف اپنا نام روشن کیا بلکہ اردو غزل کو بہت خوبصورت انداز میں متعارف کرایا, ان میں ایک نمایاں نام محترمہ شبینہ ادیب کا بھی ہے. شبینہ ادیب صاحبہ نے نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی اردو کی شمع روشن کی اور اپنے اسلوب کو منوایا, اردو کا نام روشن کیا اور ہندوستان کا نام روشن کیا. آج کے کلام شاعر میں سماعت فرمائے محترمہ شبینہ ادیب سے ان کا کلام. غزل کا مطلع چند شعر سماعت فرمائے. ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے یہ طے ہوا تھا. ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے یہ طے ہوا تھا. ملے کہ بچھڑے مگر تمہیں سے وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا. ملے کہ بچھڑے مگر تمہیں سے وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا. ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے یہ طے ہوا تھا. شعر سماعت کریں. کہیں رہو تم کہیں رہے ہم مگر محبت رہے گی قائم. کہیں رہو تم کہیں رہے ہم مگر محبت رہے گی قائم. جو یہ خطا ہے تو عمر بھر یہ خطا کریں گے یہ طے ہوا تھا. جو یہ خطا ہے تو عمر بھر یہ خطا کریں گے یہ طے ہوا تھا. ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے یہ طے ہوا تھا. اداسیاں ہر گھڑی ہوں لیکن حیات کانٹوں بھری ہوں. لیکن اداسیاں ہر گھڑی ہوں لیکن حیات کانٹوں بھری ہوں. لیکن خطوط پھولوں کے پتیوں پر لکھا کریں گے یہ طے ہوا
کے حق میں دعا کریں گے یہ طے ہوا تھا. ملے کہ بچھڑے مگر تمہیں سے وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا. ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے یہ طے ہوا تھا. جہاں مقدر ملائے گا اب وہاں ملیں گے یہ شرط کیسی. جہاں مقدر ملائے گا اب وہاں ملیں گے یہ شرط کیسی. جہاں ملے تھے وہیں ہمیشہ ملا کریں گے یہ طے ہوا تھا. جہاں ملے تھے وہیں ہمیشہ ملا کریں گے یہ طے ہوا تھا. ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے یہ طے ہوا تھا. لپٹ کے رو لیں گے جب ملیں گے غم اپنا اپنا بیان کریں گے. لپٹ کے رو لیں گے جب ملیں گے غم اپنا اپنا بیان کریں گے. مگر زمانے سے مسکرا کر ملا کریں گے یہ طے ہوا تھا. مگر زمانے سے مسکرا کر ملا کریں گے یہ طے ہوا تھا. ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے یہ طے ہوا تھا. اور شعر دیکھیں. کسی کے آنچل میں کھو گئے تم بتاؤ کیوں دور ہو گئے تم. کسی کے آنچل میں کھو گئے تم بتاؤ کیوں دور ہو گئے تم. کہ جان دے کر بھی حق وفا کا ادا کریں گے یہ طے ہوا تھا. کہ جان دے کر بھی حق وفا کا ادا کریں گے یہ طے ہوا تھا. ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے یہ طے ہوا تھا. ملے کہ بچھڑے مگر تمہیں سے وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا. ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے یہ طے ہوا تھا. دوستو، جب یہ کائنات تخلیق کی گئی تو اس میں سب سے اہم چیز تھی موسیقی، کیونکہ موسیقی کے بغیر یہ تمام کائنات پھیکی پھیکی سی تھی. وہ موسیقی خواہ بہتے ہوئے پانی کی ہو، وہ موسیقی ہلکی ہلکی ہوا کی ہو یعنی پتوں کی سرسراہٹ ہو، یا پھر پہاڑوں کی باز گشت کی. اسی موسیقی نے ہندوستانی موسیقی کو جنم دیا، اور ہماری موسیقی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ موسیقی کی اپنی تاریخ. یعنی میں ہندوستانی موسیقی کی بات کر رہا ہوں. ہندوستانی موسیقی کی تاریخ، یہ ہمارا ورثہ بہت عظیم اور بہت قدیم ہے. اس نے بہت سے نشے و فراز دیکھے، بہت سے نت نئے تجربے کیے، اور آج بھی ہندوستانی موسیقی کو تمام عالم میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم آپ کے لیے ایک تاریخ ساز لائے ہیں ہندوستانی موسیقی کے حوالے سے، اور یہ تاریخ ساز پیش کر رہے ہیں جناب اے جبار. ہندوستانی موسیقی کی ابتدائی تاریخ ویدوں کے عہد سے شروع ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اولین موسیقار کے ہاتھ میں وینا تھی، اور اس نے جو ساز سر نکالے ان سے فطرت کو مزاج اور انداز میسر آئے. تاریخ کے مختلف ادوار میں ہندوستانی موسیقی کا ارتقا جاری رہا. مغلوں کے عہد میں ہندوستانی موسیقی کو اور بھی زیادہ توانا
اور قدردانی سے بھرپور عہد میسر آیا۔ مغلوں کے زمانے تک ہندوستانی موسیقی نے بہت سے ایرانی راگوں کو بھی اپنے مزاج میں رچا لیا تھا، مثلا ایمن کلیان جو ایرانی راگ یمن کا نیا روپ تھا۔ اسی طرح ایرانی نوروز ہندوستانی موسیقی میں تحلیل ہو جانے کے بعد نورو چکایا کے نام سے پکارا گیا۔ ایران کا ایک اور راگ زنگولا جب ہندوستانی موسیقی سے ہم آہنگ ہوا تو اس کا نام جنگلہ پڑ گیا۔ سلاطین دہلی کے زمانے میں ہندوستانی موسیقی کو غیر معمولی مقبولیت بھی ملی اور بہترین فنکاروں کو اپنے تخلیقی جوہر دکھانے کا موقع بھی ملا۔ حضرت امیر خسرو ایک عظیم صوفی اور بلند پایا شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ موسیقی کے ماہر بھی تھے۔ انہوں نے بہت سے راگ اور راگنیاں ایجاد کی، مثلا ترانہ، قول، غارہ، مجیر، سازگاری، ایمن، فرغنہ وغیرہ۔ 15ویں صدی میں جونپور کے سلطان حسین شرقی نے خیال گائکی کو ایجاد کیا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمان بادشاہوں کو ہندوستانی فنون لطیفہ سے غیر معمولی عشق تھا۔ بابر کی محفلوں میں بہت سے موسیقار شامل تھے۔ خود بابر نے تزک بابری میں اپنے عہد کے جن موسیقاروں کا تذکرہ کیا ہے ان میں شیخ نیائی اور قل محمد کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ تزک بابری میں تحریر ہے، ایک بار شیخ نیائی نے اپنے ساز پر کوئی نیا راگ باندھا، قل محمد ہزار کوششوں کے باوجود بھی اس راگ کو ساز پر نہ باندھ سکا۔ شیخ نیائی نے فوراً ہی قل محمد سے ساز چھین لیا اور اس پر اپنے نکالے ہوئے راگ کو آنے واحد میں باندھ لیا۔ شیخ نیائی اور قل محمد کے علاوہ بابر نے شاہ قلی کی بھی تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہ اس زمانے میں اس سے اچھا کوئی رباب نواز نہیں تھا۔ عہد اکبری میں ہندوستانی موسیقی کا وہ عظیم فنکار سامنے آیا جسے ہم سب تانسین کے نام سے جانتے ہیں۔ تانسین کی خاص ایجاد میاں کی ملہار ہے۔ یہ راگ کافی ٹھاٹ کا 6 سر کا راگ ہے اور برسات میں گایا جاتا ہے۔ اکبر کے عہد میں بے شمار اور بے مثال موسیقار موجود تھے۔ جہانگیر کے عہد حکومت میں حافظ نادر علی، جہانگیردار، چتر خاں، خرمدار اور ایسے ہی بڑے نامور موسیقار دربار سے وابستہ تھے۔ شاہجہاں کو دھرپد سے بڑی دلچسپی تھی۔ دھرپد کا ممتاز موسیقار لال خاں عہد شاہجہانی کا فنکار ہے۔ شاہجہاں نے اپنے عہد کے ایک اور ماہر موسیقی جگن ناتھ کو مہاکوی رائے کا خطاب بھی عطا کیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کے عہد میں تان رس خان کا طوطی بولتا تھا۔ تان رس کا اصل نام قطب بخش تھا۔ بہادر شاہ ظفر نے اسے تان رس کا خطاب دیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوا۔ بہادر شاہ ظفر کو ہندوستانی موسیقی سے اس قدر دلچسپی تھی کہ وہ خیال کے بول خود لکھتے تھے اور اس کے لیے شوخ رنگ تخلص کرتے تھے۔ تان رس ان بولوں کو خیال گائکی میں پیش کرتے تھے۔ عہد مغلیہ کے بعد بھی ہندوستانی موسیقی ارتقاء کی راہوں پر گامزن رہی اور آزادی کے بعد کلاسیکی موسیقی کی عظمت اور مقبولیت میں اس قدر اضافہ ہوا کہ آج ہمارے فنکار ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی نہ صرف اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں بلکہ بیرونی ممالک میں سینکڑوں شائقین ہندوستانی موسیقی سیکھ رہے ہیں۔ دوستو، ذکر ہندوستانی موسیقی کا ہو رہا تھا تو ظاہر ہے کہ ہندوستانی موسیقی میں طبلہ بھی ہندوستانی موسیقی کے خوبصورت آلات میں سے ایک آلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ طبلہ اگر نہ ہو تو موسیقی سونی سونی سی لگتی ہے، اور جب طبلے کا ذکر آتا ہے تو یقیناً 2 نام ایسے ہیں، یہ تو بہت سارے نام ہیں جو کلاسیکل ادب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جیسے استاد احمد جان تھرکوا، استاد اللہ رکھا، استاد ذاکر حسین، یہ نام ایسے ہیں جنہیں ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی پہچانتا ہے اور ان کے فن سے روشناس ہونا چاہتا ہے، ان کے فن سے محظوظ ہونا چاہتا ہے۔ تو ہم آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ایک طبلے پر راگ مارو بہار پیش کر رہے ہیں۔ فنکار ہیں استاد اللہ رکھا اور استاد ذاکر حسین۔
धनी ना न तक 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 धनी ना न धनी ना न तक 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 धनी ना न तक गड़ा न था इट त था जदर तक 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 था इट त था जदर तक 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 था आगे त था न जदर तक तक था चक्करदार। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए आप तक पहुंचती हैं हमारी नशरियात। एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है आप तमाम दोस्तों का जो देख रहे हैं हमारा आज का ये प्रोग्राम के आगाज़ में भी कुछ अच्छी बातें हुई, दरमियान में भी कुछ ऐसी बातें, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ मालूमात, कुछ तफरीह, तबाह, ये सारी की सारी चीज़ें मिलाकर एक प्रोग्राम तरतीब पाता है। और इस प्रोग्राम को हम अच्छी तरह एंजॉय कर सकें, ये हमारी भी कोशिश होती है और हम चाहते भी यही हैं कि आप सब भी अच्छी तरह एंजॉय करें, आपके मतलब की तमाम बातें हम यहाँ तक पहुँचाएँ। कई बार क्या होता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें, हमारी आदतें, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है कि हम बहुत सी परेशानियों में पड़ सकते हैं, सेहत की तरफ से भी और दूसरी नौइयत की परेशानियों में भी मुब्तला हो जाते हैं। खैर, यहाँ आज हम बात करेंगे कि भाग दौड़ वाली लाइफ में बहुत सी परेशानियों के साथ साथ एक परेशानी होती है कि जिस्म का दर्द, टांगों का दर्द, ख़ास तौर पर जो हमारे बुज़ुर्ग सामीन हैं, घुटनों के दर्द की शिकायत है, तो उनके लिए आज हम बात करेंगे कि किशमिश का इस्तेमाल कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें खूबियाँ होती हैं और घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, साथ ही साथ आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी काम आती है किशमिश। इसके कुछ और भी फ़वाइद हैं। नन्ही मुन्नी सी किशमिश है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये एक बेहतरीन जायका भी होता है और सेहत का ख़जाना भी है। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है,
قبض کی شکایت ہے تو وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ جو آپ کی پریشانی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس کا استعمال گرم دودھ کے ساتھ کریں گے، چند دانے کشمش کے کھائیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ وزن کم ہے اور وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کشمش کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر کافی بڑی مقدار میں گلوکوز بھی ملتا ہے، طاقت ملتی ہے جس سے ہمیں، اور دوسرے جو اجزاء اس میں ہوتے ہیں وہ ہمارے وزن کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں آئرن بھی بہت ہوتا ہے، تو یہ خون بناتی ہے کشمش۔ خون کی کمی ہے، وٹامن بی کمپلیکس کی ضرورت پڑ جاتی ہے ایسے میں، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے سپلیمنٹس لیں، کشمش کا استعمال اگر کیا جائے روزانہ اپنے کھانے میں، مطلب دن میں کسی بھی وقت کھایا جائے، تو پھر اس میں وٹامن بی کمپلیکس بھی ہوتا ہے، خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ بھی اس کا خوب استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سامعین، کشمش میں کچھ ایسے بھی اجزاء ہوتے ہیں جو ہڈیوں کو مضبوطی دینے کا کام کرتے ہیں۔ اگر جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ گھٹنوں میں درد ہے، ٹانگوں میں درد رہتا ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، ہڈیوں کی مضبوطی آپ چاہتے ہیں تو کشمش کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس میں اینٹی آکسیڈنٹ ہے چونکہ یہ، تو آنکھوں کی روشنی بڑھانے میں بھی خوب کام آتی ہے، تو کئی سارے اس میں فوائد ہیں۔ اس کا استعمال متواتر کرنے سے ان فوائد کو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہاں پر ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزوں سے آپ کا تعارف کرانا جو بآسانی دستیاب ہیں اور آپ انہیں روزمرہ استعمال بھی کر سکتے ہیں، افورڈیبل بھی ہیں، زیادہ مہنگی بھی نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ نقصان دیں یا انہیں راس نہ آئیں۔ تو ہمارا مقصد یہاں ہوتا ہے کہ ان کا تعارف آپ سے کرا دیں، لیکن ان کا استعمال کرنے سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے، اپنے معالج سے ضرور پوچھیں اس کے بارے میں کہ کہیں آپ کو نقصان تو نہیں دے گی۔ اور ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز اگر کسی ایک شخص کو فائدہ دے رہی ہے تو دوسرے شخص کو وہ اتنا فائدہ نہ دے، کیونکہ ہر جسم کی جو ہے الگ ضروریات ہے۔ تو ایک بار ڈاکٹر سے پوچھنا جو ہوتا ہے، آپ جب بھی کبھی ان سے ملاقات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کھائی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بچوں کو خوب کھلائیے کیونکہ وہ بڑھتا ہوا ان کا جسم ہوتا ہے، ان کی باڈی کو ابھی پوری طرح سے بننے میں وقت ہے، تو ایسی چیزیں ان کے کھانے میں ضرور شامل رکھیں جو ان کی بڑھوتری میں بھی معاون ہوں اور ان کی بہترین صحت کی ضامن بھی ہوں۔ تو یہ چھوٹی سی کچھ باتیں تھیں، محض چند باتیں کشمش کے حوالے سے، اور یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ دیکھیے وقت کتنی تیزی سے بیت جاتا ہے کہ اندازہ نہیں ہوتا، سوچتے تو یہ ہیں کہ یہ بھی بات ہوگی، یہ بھی بات ہوگی، لیکن ٹائم جو ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے ہم سے کہ نہیں، کچھ زیادہ باتیں نہیں ہو پائیں گی۔ خیر، آپ سبھی لوگ اپنا خیال رکھیں اور اپنی صحت کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور یہ ضرور کہیں گے کہ اپنے ضروریات زندگی کو محدود تو نہ کریں، بلکہ اس طرح سے استعمال کی جائیں چیزیں تاکہ آنے والے وقت کو ہم بآسانی فیس کر سکیں۔ کہتے ہیں نا کہ جتنی چادر ہے اتنے ہی پاؤں پھیلائیے، اس سے زیادہ نہیں، بلا وجہ فضول خرچی احتیاط کے ساتھ خرچ کیجیے۔ آنے والے وقت میں یہ ساری چیزیں جو آپ کے پاس ہیں آپ کے کام آئیں گی۔ فی الحال آپ سبیحہ کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات۔ خدا حافظ۔